अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक छोटा सा अफसाना पढ़ने जा रही हूँ जो कि बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा है। ख्वाब सराब, जो कि हिना असद ने लिखा है और हिना असद काफ़ी अच्छी राइटर है। तो चले पढ़ते हैं। सरप्राइज़। सुरख और रूसी लिबास में मलबूस सर झुकाए अपनी किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पर मुतवातर आंसू बहाए चली जा रही थी। उसकी आंखों में अपने लिए नफ़रत अमेज़ एहसासात महसूस करता खामोशी से बिस्तर पर लेटकर एक बाजू अपनी आंखों पर रखे हुए था। जहन मुख्तलिफ सोचों की माजगाह बन चुका था। और ये तितली कहाँ चली? इसकी दादी माँ की तेज़ व तंद चिंगाड़ती आवाज़ इसकी समाइतों से टकराई, मगर वो सर पे चादर लपेटे फुर्ती से छत को जाती हुई सीढ़ियों को फलांगती ऊपर चढ़ने लगी। ये मनहूस मारे मोबाइल को दिल करता है चूल्हे में झोंक दूँ। सत्यानाश मार दिया जवान बच्चियों का, वो मुँह में बड़बड़ाने लगी, जबकि तितली इनकी सलवातों की परवाह किए बिना छत के एक कोने में बैठी वाईफाई के सिग्नल मिलते ही अपने फेवरेट राइटर के नावल की किस्त नज़र आते ही खुशी से झूम उठी। आज की किस्त में इसके फेवरेट हीरो की हीरोइन से शादी के मनाजर थे। वो बेताबी से इस किस्त की मंतज़र थी। तभी दादी माँ की डांट फंकार की परवाह किए बिना छत पर आई, क्योंकि साथ वाले घर में इसकी दोस्त अमीना के घर वालों ने वाईफाई लगवा रखा था और मीना ने इसे खुफिया तौर पर अपने नेट का पासवर्ड बता दिया था, तो वो ऊपर आकर रोज़ाना नावल की किस्त पढ़ लेती थी। नावल की किस्त पढ़ते हुए इसके चेहरे की चमक दीदनी थी। शाम के मलगजी रोशनी में इसका चेहरा मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी में तमतमा रहा था। न जाने क्यों लड़कियां नावल्स पढ़कर अफसानवी दुनिया के नावल्स के हीरोज़ को अपनी हकीकी दुनिया में पाना चाहती हैं, हालांकि वह जानती हैं कि ऐसा नामुमकिन है। वो सिर्फ़ और सिर्फ किसी की तख्लील की बिना पर लिखा जाने वाला मवाद है। सब जानते हुए भी वो मानती नहीं। क्या एक कारी को पुख्ता जहन होना चाहिए किसी भी किस्म का मवाद पढ़ने के लिए, या एक नावल निगार को अपनी हदूद में रहकर लिखना चाहिए ताकि कच्चे जहनों पर ऐसी शबी ही ना बन जाए जिसका वजूद हकीकी दुनिया में मुमकिन ही नहीं। आज इसकी इंगेजमेंट थी। इसकी सहेलियां इसके करीब बैठी हंसी ठटोले करने में मशगूल थीं, जबकि उनके यहाँ ऐसे फंक्शन का इंतज़ाम घर के बाहर गली में मुनक्कद किए जाते थे। आज भी उसी रिवाज के मुताबिक गली में टेंट लगाकर कुर्सियाँ लगाई गई थी और सब मर्द हजरात वहाँ बैठे थे। तितली, तुम्हारा फियांसी भी आया है। इसे तुम्हारे बाबा तुम्हारे नाम की अंगूठी पहनाने वाले हैं। अभी बाहर से होकर आई हूँ। सच्ची बड़ा हैंडसम है। पता नहीं तुम्हारे घर वालों को ऐसा हैंडसम लड़का कहाँ से मिल गया। हमारे वालिदैन को तो वही हमारे खाला और फुप्पो के कलोते काले काले कलोटे मोटे बद्दे किसी नाकाम लड़के ही दिखाई देते हैं। इसकी सहेली अमीना मुंह बसोर कर बोली, सच? तितली की आंखों में चमक उभरी। लो भला बताओ, तुमने अभी तक देखा ही नहीं इसे? इसकी एक और सहेली ने हैरत से इस्तफसार किया। नहीं, जो मेरे बाबा और चाचू की पसंद वही मेरी पसंद। तुम्हें पता है, जब मामा मुझे छोड़कर चली गई थी तब से चाचा ने ही मेरी किफ़ालत की है। बाबा तो इस काबिल नहीं थे। लालत की वजह से मैं चाचू को इनकार करके इनकी नाराज़गी मोल नहीं ले सकती। इनके एहसानों का बदला क्या इसे ऐसे नहीं चुका सकती कि इनके फ़ैसले का मान रख लूँ। वो धीरे से गहरा सांस लेते हुए बोली। सब सहेलियों ने इसके चेहरे को प्यार भरी नज़रों से देखा। तुम्हारी इस नेकी का अजर है जो तुम्हें इतना हैंडसम लड़का मिल रहा है, एक ने सताइशी अंदाज में कहा। वैसे हमारे यहाँ तो लड़का लड़की इकट्ठे बैठते हैं और एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। तुम दोनों एक दूसरे को नहीं पहनाओगे? मीना अबरू सकेड़ कर गोया हुई। नहीं, हमारे यहाँ बड़े ही एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। तितली ने मुस्कुरा कर शर्माते हुए कहा। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी हुई ना। अमीना, जिसकी पक्की सहेली थी, नाक सिकोड़ कर बोली। चल, मेरे पास एक तरकीब है। हम सहेलियाँ मुँह पर निकाब करके निकलते हैं और वो तू हमारे दरमियान में रहना। वहाँ से गुजरते हुए तू एक नज़र अपने होने वाले दूल्हे को देख लेना, फिर हमारे घर में घुस जाएंगे। कहो, कैसा लगा मेरा आइडिया? वो शरारत अमेज़ अंदाज से उंगलियों से चुटकी बजाते हंसी। अमीना का घर साथ वाला था। पहले तो तितली ना मानी, मगर सबकी ज़िद करने पर वो मान गई और सब सहेलियां घर में आए मेहमानों से नज़र बचाते हुए तितली को अपने साथ लिए चेहरों पर नकाब किए बाहर निकली। बाहर तो मर्दों का जम गफीर था, मगर दो लड़के जिन्होंने वाइट खद्दर के शलवार कमीज़ पहने हुए थे वो नुमायाँ थे। तितली, वो कॉर्नर वाला तो तेरा फियांसी है। मीना ने इसके बाजू पर टोका मारकर इसे राजदाराना
انداز میں بتایا۔ جیسے ہی تتلی کی نظریں اس پر پڑیں تو پلٹنا بھول گئی۔ سرخ و سفید رنگت، تیکھے نکوش، مغرور ستواں ناک، کانچ جیسی بری آنکھیں، ڈارک براؤن گھنے بال جو کچھ اس کی سوی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، عنابی برے برے لب باہم پیوست تھے، چہرے پر سنجیدگی کا اکثر نمایاں تھا۔ بلا شبہ وہ سحر انگیز انسان، زیر کر دینے والی پرسنالٹی کا مالک تھا۔ تتلی کو تو اپنی قسمت پر رشک آیا۔ یہی تو تھا اس کے خوابوں کا شہزادہ۔ وہ جتنا بھی اپنی قسمت پر ناز کرتی کم تھا۔ وہ اسے جی بھر کے دیکھتی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ امینا کے گھر میں چلی گئی، مگر اس کے دل و دماغ سے اس کا قابل دید چہرہ بھلائے نہیں بھولتا تھا۔ تتلی، یہ ہے تمہارے ان کا گھر۔ تتلی اپنی چچی جان کے ساتھ شادی کی شاپنگ کرنے کے لیے اندرون لاہور شہر کے بڑے بازار میں آئی ہوئی تھی۔ تبھی انہوں نے انگلی کے اشارے سے سر اٹھا کر اسے اشارے سے بتایا۔ تتلی نے بھی سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ شہر کے بنے پرانے گاؤں میں سے ایک تنگ و تریک گھر کی بالکونی دکھائی دی۔ چچی جان، یہ تو بہت تنگ سا گھر ہے، یہاں تو ہوا بھی اندر نہیں جاتی ہوگی، کتنی گرمی لگے گی۔ اس نے گھروں کے اندر بنے تنگ سے گھر کو دیکھ کر پریشانی سے کہا۔ تمہارے بابا اور چاچا نے ساری تفصیلات معلوم کروا لی ہیں لڑکے کے بارے میں، وہ یہیں کا رہنے والا ہے اور اچھی فیملی ہے۔ بیٹا، دلوں میں گنجائش ہونی چاہیے، گھروں میں اپنے آپ بن جاتی ہے، انہوں نے تحمل سے اسے سمجھایا۔ اس شہزادے کا چہرہ یاد آتے ہی اس کے رگوں پے میں سکون سا سرایت کرنے لگا۔ اس کے لیے تو کہیں پر بھی رہ لوں گی، چاہے سڑک پر کیوں نہ رہنا پڑے، اس نے دل میں سوچا اور پھر خود ہی اپنی سوچ پر مسکرا دی۔ وہ دونوں ڈیروں ڈیر شاپنگ کر کے واپس آ گئے۔ یہ سحر انگیز اور طلسماتی منظر ایک گاؤں کا تھا۔ جب بہار کے موسم میں وقت پر بارشیں ہو جاتی ہیں تو صحرا ایسے سرسو سبز شاداب بن کر مہک اٹھتے ہیں جیسے یہ کوئی زمین کا نہیں جنت کا ٹکڑا ہو۔ بہار کا موسم ہو اور برسات بھی تو کھیت سج سنور کر دلہن کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ ہر طرف سبزہ زار ہوتا ہے، لہلہاتے کھیت ہوتے ہیں، پرندوں کی چہچہاہٹ ہوتی ہے، پرسکون اور خواب آور خاموشی ہوتی ہے۔ صبح اٹھ کر سورج کا نکلنا، پرندوں کا چہچہانا، تر و تازہ ہوا کا میسر ہونا بھی زندگی کا ایک سکون ہے۔ کسی قدرتی چشمے پہ غسل کرنا، تازہ ٹھنڈی ہوا، بارش کی بوندیں، مٹی کی مہک، مینڈک کی آوازیں اور پرندوں کے مدھر گیت۔ کہیں کہیں پر کوئی دل جلا درانتی سے گھاس کاٹنے کے لیے چادر کندھے پر ڈال کر اپنے روایتی لوگ گاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ انکل، آپ یہاں کیوں رہتے ہیں؟ تتلی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور پیار بھرے انداز میں بولی۔ وہ جو سبز چوگا پہنے ہاتھ میں تسبیح لیے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اس کی طرف دیکھ کر دھیرے سے مسکرائے۔ کیونکہ میرا کوئی گھر نہیں، ساری زندگی اس درخت کے نیچے گزار دی ہے، لگتا ہے موت بھی یہیں آئے گی۔ دل میں شاید دکھی ہوں گے مگر بظاہر چہرے پر پرسکون تاثرات سجائے ہوئے تھے۔ تتلی نے حیرانگی سے انہیں دیکھا مگر وہ ان سے پوچھ نہ سکی کہ میں کہاں رہوں گی۔ اس نے بہت بار یہ خبریں سنی تھی، فلاں جگہ پر سیلاب آیا، کبھی دیکھا نہیں تھا، مگر آج اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ دل دوست سیلاب کا ریلا اپنے ساتھ کتنے خواب بہا کر لے گیا تھا۔ تب اسے سیلاب زدہ لوگوں کے دکھ سمجھ آئے تھے۔ اسے آج اندازہ ہوا تھا کہ اگر کسی غریب کی کل متاع ایک گائے یا ایک بکری یا چند مرغیاں ہوں یا کچی کوٹری میں پڑا ہوا وہ ٹرنک ہو جس میں غریب عورت نے اپنی ساری جمع پونجی اپنے دوپٹے میں لپیٹ کے رکھی ہو اور اچانک اللہ کا حکم آئے اور سب کچھ سیلاب میں بہہ جائے، پھر غریب آدمی اپنے کنبے کو بچاتے بچاتے اپنا سارا مال مویشی اپنی آنکھوں کے سامنے بہتا ہوا دیکھے اور کھلے آسمان تلے اپنے بچوں اپنے کنبے سمیت کھانے پینے سے بھی محروم ہو جائے تو اس پر کیا بیتی ہے۔ پانی پانی کے ایک شور میں کتنی چیخیں ڈوب گئی، پہلے کچھ آوازیں ابھری، آخر سانسیں ڈوب گئی۔ کون سدھارے بپھرا پانی، کون اسارے مٹی کو، دریاؤں پر پشتے باندھنے والی باہیں ڈوب گئیں۔ پانی کا فریت اچھل کر شہرک تک آ پہنچا تھا۔ بچے جس پر بیٹھے تھے اس پیڑ کی شاخیں ڈوب گئی۔ پتھر کو کوٹنے والے ہاتھوں میں بچوں کے لاشیں تھے۔ شہر کو جانے والی ساری ٹوٹی سڑکیں ڈوب گئیں۔ بربادی پہ گریہ کرنے کی مہلت بھی پاس نہ تھی، آنسو بہنے سے پہلے ہی سب کی آنکھیں ڈوب گئی۔ بستی میں کوہرام مچا تھا، آدم روزی مانگ رہا تھا، رازق رازق کہتے کہتے سب کی نبضیں ڈوب گئیں۔ نیز جگ کی اونچ نیچ نے پانی کا رخ موڑ دیا،
تیری مل تو وہیں کھڑی ہے، میری فصلیں ڈوب گئیں۔ اس کے بابا بھی اس سیلاب میں بہہ کر دارے فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ ہر طرف گدلا پانی ہی پانی تھا، وہ بھی اس بہتے گدلے پانی کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ ایک درخت کو ہاتھ سے تھامے اپنی آخری سانسیں بچاتے ہوئے تھی۔ اس کا شوہر پیپل کے درخت پر لٹکے ہوئے اپنی جان بچائے لٹک رہا تھا۔ شہریار، آپ نے تو بتایا تھا کہ وہ شہر کا گھر آپ کا تھا۔ تتلی بمشکل خود کو سنبھالتی لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ میرے دوست کا گھر تھا، میرے پاس کوئی گھر نہیں۔ میرے بابا نے ساری عمر یہیں اس درخت کے نیچے گزار دی، اور میں نے بھی۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے مخمصے کا شکار ہوئے پوچھا۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اس کی بے تاثر سرد آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ تتلی کی سیاہ آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلیں۔ میرے بابا میری شادی کے خواہاں تھے، اور میرا دوست بھی یہی چاہتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ شادی ہو گئی۔ میرے دوست نے اپنے گھر کا ایڈریس دیا تھا تمہارے گھر والوں کو۔ اصل معنوں میں تو اب تتلی کے پیروں تلے زمین نکلی تھی۔ میں تو سڑک پر بھی زندگی گزار لوں گی اگر اس جیسا ہمسفر ملے۔ اس کے اپنے سوچے گئے الفاظ ہی اس کی سماعتوں میں گونجتے ہوئے اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ جیتے جی وجود سے روح نکل جانا کیسا ہوتا ہے، آج اسے معلوم ہوا تھا۔ زندگی کے اس مکمل عرصہ حیات میں لے دے کے لوگ بہت کم خواہشیں ہی پوری کرتے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ ہوا کا رخ سازگار نہیں ہوتا۔ آج اس کے وجیح ہم سفر کی خواہش اسے کس موڑ پر لے آئی تھی، جہاں نہ وہ وجیح چہرے والا ہم سفر دل سے اس کا تھا، نہ پیروں تلے زمین۔ کچھ بعید نہ تھا کسی بھی لمحے وہ تیز سیلابی ریلے اسے اپنے ساتھ بہا لے جاتا۔ اس نے بھیگی دھندلائی آنکھوں سے اپنے ہینڈسم شوہر کو دیکھا جو بے تاثر نگاہوں سے درخت کی شاخ سے لٹکے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں تتلی کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، تو کیا اس تتلی کی زندگی بھی یہیں ختم ہونے کے کارگر پر تھی؟ تتلی نے پلکیں جھپکائیں اور منظر بدلا۔ وہ ہوش میں تھی، کھلی آنکھوں سے خواب دیکھ آئی تھی۔ یہی تو تھی اس کی خواہش، ایک خوبصورت ہمسفر کی۔ پھر کیا بھیانک انجام ہوا اس کے خواب کا، اس کی خواہش کا؟ اس نے جھرجھری سی لی۔ آنسو لڑیوں کی مانند اس کے گالوں کو بھگونے لگے۔ تتلی، مسئلہ کیا ہے؟ کچھ بتاؤ گی تو پتہ چلے گا نا۔ اب کی بار زیان اس کے کمرے میں گونجتی سسکیوں کی آواز سے جھنجھلاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھا۔ تتلی نے سامنے بیٹھے اپنی خالہ کے بیٹے زیان کو اپنے شوہر کے روپ میں دیکھا، جو خواب و خیال میں نہیں بلکہ حقیقت میں کچھ دیر پہلے اس کے شوہر کے رتبے پر فائز ہوا تھا۔ صاف رنگت، عام سے نکوش کا حامل شخص تھا۔ کچھ نہیں۔ اس کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ اپنا حلق تر کرتے ہوئے بولی، یہاں آؤ۔ اس نے نہایت نرمی و ملائمت سے اسے ہاتھ بڑھا کر اپنے پاس بلایا۔ وہ جو ڈریسنگ ٹیبل سے پشت لگائے نہ جانے کب سے کھڑی اپنی خواہش کو مٹی میں ملا دیکھ آنسو بہا رہی تھی، ہتھیلیوں کی پشت سے اپنے رخساروں کو رگڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کے پاس آئی اور اپنا سرخ چوڑیوں سے سجا حنائی ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر دھر دیا۔ سارا کمرہ اس کی چوڑیوں کی کھنک اور پائل کی جھنکار سے جھنجھنا اٹھا۔ دیکھو میری طرف۔ اس نے تتلی کی ٹھوڈی کو اپنی پوروں سے چھو کر اوپر اٹھایا اور نہایت شائستگی سے گویا ہوا۔ تتلی نے مسکارے کے بوجھ تلے دبی گنی مژگانیں جو آرزوں پہ سیاہ فگن لرز رہی تھیں بمشکل اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے زیان کے چہرے میں اپنی خیالی شہزادے شہریار کا چہرہ دکھائی دینے لگا۔ اکثر انسان سچ سے نظریں چرائے وہیں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ نہیں تتلی، یہ غلط ہے، گناہ ملے گا تجھے اپنے شوہر میں کسی اور کو دیکھنا۔ اس کے ضمیر نے اسے ملامت کی۔ اس نے پلکیں جھپکائی تو یک لخت منظر بدلا۔ پھر سے وہی عام سا شکل و صورت والا اس کا شوہر سامنے دکھائی دیا۔ تتلی، آج اگر تو نے اپنے شوہر سے پورے دل سے مخلص ہو کر اپنا رشتہ نبھائے گی تو کیا پتہ کل خدا کو تیری یہ ادا پسند آ جائے۔ یہ رشتہ خدا کی چاہت سے جڑا ہے۔ اگر آج تو خدا کی چاہت سے راضی ہو جائے تو کیا پتہ خدا تجھ سے خوش ہو کر آخرت میں تجھے تیری چاہت سے نواز دے، تیرے خوابوں کا شہزادہ تجھے آخرت میں انعام کی صورت میں مل جائے۔ خدا کی رضا پر راضی ہو جا، اس نے خود کو سمجھایا۔ میں نے کچھ کہا ہے کیا جو تم نے رو رو کے ندیاں بہا دیں؟ وہ اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ماحول کو خوشگوار بنانے کے خیال سے شرارت امیز انداز میں بولا، نہیں، آپ نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ اب کے بار وہ خود کو سنبھال چکی تھی، تبھی آہستگی سے بولی،
اس نئی زندگی میں مجھے تمہارا ساتھ درکار ہے۔ وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی کوئی کمی نہیں آنے دوں گا۔ تمہاری خواہشات کا احترام مجھ پر لازم ہوگا۔ تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، لیکن پھر بھی کبھی انجانے میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو ناراض مت ہونا مجھ سے، بات کر کے مسئلہ حل کر لینا۔ تتلی، زندگی تمہاری طرح نازک اور خوبصورت ہے، اسے پیار و محبت کی آبیاری سے سینچیں گے۔ بتاؤ، ساتھ دو گی میرا؟ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود اس کے حنائی نرم و نازک ہاتھ پر نرمی سے اپنا دباؤ بڑھا کر پوچھا۔ صحیح بات، اور شائستہ لہجہ مقابل کو اپنی اور یوں کھینچتا ہے جیسے گلاب کا پھول تتلیوں کو۔ اس نے بھی اپنے سادہ سے الفاظ اور نرم لہجے میں اسے اپنی طرف متوجہ کر ہی لیا تھا۔ وہ بلا اختیار ہی اس کے شیریں لہجے اور اپنے خوابوں کے شہزادے کے سرد اور بے تاثر لہجے میں موازنہ کرنے لگی۔ اس نے دھیرے سے کان میں کہا، تیری تتلی اداس ہے جگنو، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ اسے اپنے پر جھکا پا کر وہ اب مشکل بول پائی تھی۔ تتلی، میں ان شوہروں کی طرح نہیں جو پہلی ہی رات بیوی پر اپنا رعب و حاکمیت جمانے کے لیے بھوکے شیروں کی طرح ان پر جھپٹ پڑتے ہیں۔ تم تاعمر کے لیے میری بن چکی ہو۔ مجھے تمہاری خوشی اور رضامندی عزیز ہے، نہ کہ اپنی انا۔ تم جب بھی ذہنی طور پر ہمارے رشتے کی خوبصورتی کو تسلیم کر لو گی، تب ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ تب تک میں انتظار کروں گا۔ تتلی نے فک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ چہرے کی خوبصورتی کے بجائے دل کی خوبصورتی کا راز اس پر آج منکشف ہوا تھا۔ کتنا روح فرسا احساس تھا جو اس کی آنکھوں کے کنارے کو یکلخت بھگونے لگا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا سر اس کے بازو پر دھر دیا اور آنکھیں موند لیں۔ اس کے خود سپردگی کے اس حسین انداز کو دیکھ وہ دل و جان سے اس پر صدقے واری ہوا۔ آج وہ اسے اپنے سلگتے ہوئے جذبات سے آگاہی دلوانا چاہتا تھا کہ جن احساسات سے نبرد آزما ہوتے ہوئے سالوں بیت گئے تھے، آج ان کا احساس اسے بھی کروائے۔ وہ کئی سالوں سے اس کی محبت کا خواہاں تھا، اور آج اس کی محبت، اس کا عشق، اس کے پہلو میں، اس کی پناہوں میں تھا۔ اسے رب کے معجزے پر یقین کرنا دوبر لگا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے کسی قیمتی متاع کی طرح خود میں بھینچ لیا۔ وہ اس کی محبوبانہ گرفت میں شدت بھری جسارتوں پر سمٹ کر رہ گئی۔ تتلیاں ہی تتلیاں، تم جو میرے ساتھ ہو، دل نشیں موسم جیسے دھوپ میں برسات ہو۔ وہ طیش زدہ لہجے میں اس کی سماعتوں میں رس گھول رہا تھا۔ آج اسے احساس ہوا تھا، لاحاصل خواہشات اور خوابوں کی دنیا سے نکل کر اگر حقیقت میں رہتے خدا کی عطا کردہ نعمت پر ہر رضا پر رضا ہو جائیں تو خوشیاں ہمارا مقدر بن جائیں گی، کیونکہ خدا ہمیشہ وہی کرتا ہے جس میں انسان کی بھلائی ہو۔ مگر افسوس، کچھ لوگ لا حاصل کے پیچھے اپنی زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں۔ اس تتلی سی لڑکی نے لا حاصل خواہشات کی بھینٹ چڑھانے کی بجائے اپنے پروں پر ایک نئی اڑان بھری اور زندگی کو دلکش رنگوں سے بھر لیا۔ اسے اس حقیقت کا ادراک ہو چکا تھا کہ خواب سراب ہیں۔